अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइज और मैं इफ्तिखार शराजी। आज के प्रोग्राम में एक बार फिर हम तहरीक इंसाफ को दरपेश कानूनी चैलेंजेस और इसके नतीजे में उनका सामने वाले जो बयानिया है उसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है कि आज के दिन PTI के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए हैं और उस अदालत में जिसमें उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक ख़ातून जज को और एक पुलिस अफसरान को धमकियां दी। इस केस के अंदर उनकी 1 सितंबर तक अबूरी ज़मानत तो मंजूर हो गई है और साथ में पुलिस को तब तक उन्हें गिरफ़्तार करने से रोक दिया गया है। और साथ में इसके साथ साथ एक और अदालत में भी, सेशन कोर्ट की अदालत में भी पेश हुए इमरान खान साहब, जहाँ पे दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के तहत उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा था उसमें भी 7 सितंबर तक उनकी ज़मानत गोया के मंजूर हो गई है। नाज़रीन, इमरान खान साहब की आज 2 अदालतों में पेशियाँ एक ऐसे मौके पर हो रही हैं कि जब उनके ख़िलाफ़ पहले ही कानूनी महाज पे काफ़ी कुछ चैलेंजेस उनको दरपेश हैं। ममनुआ फंडिंग केस हो या दीगर मुकदमा जिनको अदालतों में तहरीक इंसाफ ने चैलेंज कर रखा है, और साथ में एक और मुकदमा जो कि तौहीन अदालत का है, जो अदालत के अपने इनिशिएटिव पे उनके ख़िलाफ़ शुरू किया गया है। गोया कि 31 अगस्त को ज़ाती तौर पे इमरान खान साहब को वहाँ भी तलब किया गया है। आज जब उन्होंने पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू की तो उनका कहना यही था कि जब शहबाज गिल पे मुबैना तौर पर जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद हो रहा था, ऐसे मौके पर उन्होंने पुलिस अफसरान और जुडिशल अफसरान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का कहा तो उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया गया। बकौल इमरान खान साहब के इन मुकदमात से दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है और ये तासुर बन रहा है कि उन्हें टेक्निकल तौर पे नॉकआउट करने के लिए सारी कहानी ये एक स्क्रिप्ट के तहत आगे बढ़ रही है। और दूसरी जानब अगर हम बात करें नवाज़ लीग की, नाज़रीन, तो उनके अंदर भी जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो अब कुछ खुल के सामने आ रहे हैं। आज आबिद शेर अली जो साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं और नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जहाँ पे वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब को हदफ तनकीद बनाया है। कहना उनका ये था कि उनका मुकाबला इमरान खान से ज़्यादा बिजली के जो ज़ायद बिल हैं उनसे है। नाज़रीन, इस हवाले से जो सियासी सूरत हाल है इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और आज हमारे साथ एक ऑनरेबल पैनल है। स्टूडियोज़ में मुझे जो है बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब, आप एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। उनके साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, आप सदर हैं इस्लामाबाद बार हाई कोर्ट एसोसिएशन के, बहुत शुक्रिया आपका। और प्रोग्राम इन फोकस जो डॉन का ही प्रोग्राम है, उनकी जो मेज़बान है नादिया नकी, उन्होंने भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। जदून साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करते हैं। और आज जो बाबर अवान साहब के जो साबिक वज़ीर आज़म के वकील भी हैं, उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया, आर्गूमेंट दिए कि बुनियादी तौर पे ये जो मुकदमा है बजाय किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अफसर की मदीयत में एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मदीयत में एक ये कराया गया है दायर। और साथ में वो जो कह रहे हैं कि खान साहब ने किसी को कत्ल की धमकी तो दी नहीं है, तो फिर ये जो आपने दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल की है हुकूमत में, इसका कोई जवाज़ नहीं बनता था। आपको लगता है कि आर्गूमेंट बड़ा वैलिड है उनका? नहीं, उनका आर्गूमेंट तो देखें, भाई तो सब्जेक्ट्स मैटर है, इस पर मेरिट पे बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं आर्गूमेंट की बात कर रहा हूँ। जो उनका आर्गूमेंट है, अगर ये उनको आर्गूमेंट ऐसा है तो ये जो एंटी टेररिज्म लॉ है 1997 का, उसकी सेक्शन 6 जो है उस सब क्लास 2 फिर आगे MN उसको चेंज कर रहे थे। इनकी गवर्नमेंट 350-400 रही है। सर ये वाली जो सेक्शन थी कि कोई अगर गवर्नमेंट जो सर्वेंट है उसको कोई थ्रेट करता है, इंटिमिडेट करता है कि वो अपने लॉफुल जो फंक्शन है वो ना परफॉर्म कर सके, तो उस सेक्शन को ये बाबर अवान साहब पार्लियामेंट के ज़रिए ख़त्म करा देते तो आज बच जाते। अब ये देखें ना, कोर्ट देखेगी कि सेक्शन बनती है या नहीं बनती। सही, बाबर अवान साहब कहते हैं नहीं बनती, मैं कहूँ बनती है, तो ये तो नहीं कोर्ट ने डिसाइड करना है। तो अगर देखें ना, एक पार्टी का लीडर इतने बड़ी गैदरिंग में उसको थ्रेट करने की ज़रूरत क्या है एक जज को? और ये एक जज के पास इन्होंने केस नहीं लगा है। ये कहते हैं ड्यूटी जज, तो आजकल समर वेकेशन है तो 5 मुख्तलिफ जजों के पास इनका जो शहबाज गिल का केस था लगता रहा है। 3 मजिस्ट्रेट और 2 एडिशनल सेशन जज। अब खान साहब को भी ये भी नहीं पता कि ये मजिस्ट्रेट है या एडिशनल सेशन जज है। एक प्राइम मिनिस्टर है, बड़ा क्वालिफाइड है माशाल्लाह, तो उसको अभी तक मजिस्ट्रेट और सेशन जज का पता नहीं चला। आज भी कहते हैं एक मजिस्ट्रेट के खिलाफ, तो वो शी इज़ एडिशनल सेशन जज, तो उन्होंने जो मेरिट पे जो फैसला दें तो
تو وہ کہتے ہیں اگر ان کے فیور میں ہو تو کہتے ہیں یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، اگر ان کے خلاف ہو تو کہتے ہیں یہ تو بڑا جج ہی ٹھیک نہیں ہے۔ آج کہہ رہے تھے جی جس جج نے جو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجا ہے اپنے شہباز گل کو، کہتے ہیں بڑا زبردست فیصلہ ہے، جج صاحب نے بڑا جرت کا مظاہرہ کیا ہے، اور جس نے ریمانڈ دے دیا ہے وہ کہتے ہیں جی اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ لیکن جدو صاحب یہ تو ایک مجموعی طور پہ پاکستان میں سیاسی رویے ہیں، صرف تحریک انصاف اور خان صاحب نہیں بلکہ اگر نون لیگ یا باقی پارٹی قائدین کو بھی دیکھیں، فیصلے فیور میں آئیں تو اپریشیٹ ہوتے ہیں اور اگینسٹ آئیں تو ظاہر سی بات ہے پھر شکوک کا اظہار کیا جاتا ہے۔ سر خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی اسکرپٹ ہے، ان کو ٹیکنیکل طور پہ ناک آؤٹ کرنے کے لیے ساری کہانی ہو رہی ہے، ان فیصلوں میں ان مقدمات میں کوئی جان نہیں ہے، لیکن کچھ ناقدین یہ کہہ رہے ہیں اور کچھ اینالسٹ بھی کہہ رہے ہیں، آئینی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ معاملات بڑے سنجیدہ ہیں، خان صاحب ان کو صرف سیاسی مقدمات کے طور پہ نہ لیں، ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ جو مقدمات ہیں بڑے سیریس نوعیت کے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان کی تاریخ اٹھا لیں جی تو ہر پاپولر لیڈر کو کسی نہ کسی سازش کے تحت یا ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پر ہی ناک آؤٹ کیا گیا۔ آپ شیخ مجیب کو بنگلہ دیش والے ایشو پہ آپ اٹھا لیں، اگر اس کو اس وقت اقتدار مل جاتا جس کے پاس زیادہ سیٹیں تھیں تو شاید پاکستان ہمارا آج بھی متحد ہوتا۔ صحیح۔ اس کے بعد مغربی پاکستان میں بھٹو ایک موسٹ پاپولر لیڈر تھا، اس کو ایلیمینیٹ کیا گیا تھرو ججمنٹ آف دی کورٹ، اور اس کے بعد آج تک وہ ججمنٹ کا ریفرنس ہم کسی کورٹ میں نہیں دیتے۔ پھر میں آگے آتا ہوں نواز شریف صاحب پہ، اس کو بھی آؤسٹ کیا گیا۔ بہتر ہوتا کہ جب آپ کے پاس کرپشن کے کیسز ہیں، اتنے لمبے چوڑے کیسز ہیں، آپ ان کیسز کی بنیاد پر ان کو آؤسٹ کرو۔ بہرحال ایک ایسی ریزن پہ ان کو آؤسٹ کیا گیا، اور آپ بھی کہتے ہیں وہ بھی سازش کی بنیاد پہ کوئی کیس بنے۔ میں سازش کی بات بھی اس وقت نہیں کرنا چاہتا چونکہ وہ کورٹ کا ایک آرڈر ہے، اس لیے میں اس کو سازش کا لفظ میں نہیں کہہ رہا، آپ میرے ذمہ نہ ڈالیں۔ اگین آپ نے جو جس طرح آپ نے شیخ مجیب الرحمان سے کہانی لے کے چلے ہیں، ایک ہمیشہ دو لفظ میں نے کہے، ایک ہے سازش، ایک ہے ٹیکنیکلٹیز پہ آؤسٹ کیا جانا۔ کسی جگہ سازش استعمال ہوئی، کسی جگہ ٹیکنیکلٹیز استعمال ہوئی۔ تو آج ایک موسٹ پاپولر لیڈر دیکھیں، ہمیں ملک کا سب سے پہلے سوچنا ہے۔ اس وقت ملک کی واحد فیڈریشن کی جماعت ہے پی ٹی آئی۔ آپ پنجاب میں اکثریت پہ ہیں، کے پی کے میں ہیں، گلگت بلتستان میں ہے، کشمیر میں ہے، کراچی میں ہے، انٹیریئر سندھ میں ہے، بلوچستان میں اس کی ایگزسٹنس ہے، واحد پارٹی ہے، کوئی اور پارٹی اس کے مقابلے کی فیڈریشن کی پارٹی نہیں۔ آپ اگر اس کو ان ٹیکنیکلٹیز پہ ڈال کے، اور اسپیشلی جو آج دہشت گردی کے مقدمے کی بات ہم کر رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ ایک شخص اس پہ دہشت گردی کی جو بات ہو رہی ہے نا، اس پہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کی ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے، اگر دوستوں کو موقع ملے آج ہی پڑھ لیں، پی ایل ڈی 2020 سپریم کورٹ پیج 61، 7 ممبر بینچ کی ججمنٹ ہے، جس میں انہوں نے ایک ایک بات تفصیل کے ساتھ لکھ دی ہے کہ وہ کیا انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو دہشت گردی کا مقدمہ بنانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ یہاں ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے، اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ جی میں قانون کے مطابق آپ کے خلاف کارروائی کروں گا، اس پہ آپ جس شخص نے پوری دنیا میں یہ ایک میسج دیا کہ بھائی میں مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا، آپ نے ہم مسلمانوں نے پکڑ کے، ہم پاکستانیوں نے پکڑ کے اس کو دہشت گردی کے مقدمے میں ڈال دیا۔ جب آپ چیز ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ڈسکریمنیٹ کرتے ہوئے اوور ری ایکٹ کرتا ہے تو پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر بیٹھے والے ہمارے مسلمان تمام اور باہر کی دنیا اس کو دیکھتی ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، یہ نامناسب ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آپ عدالتوں پہ اعتماد ہے نا میرا خاص ہے، تو اگر مقدمات کی بنیاد درست نہیں بھی ہے تو عدالتیں تو آزاد ہیں نا۔ ضرور ہے، تو عدالتوں نے تو میرے خیال میں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نا، سچ نہیں ہونی چاہیے، میں تو نہیں کہتا، لیکن میں اس میں ایک بات آگے کہوں کہ جب آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کرو، آپ نے اپنی بات بھی کی، اگر آپ پی ڈی ایم کے موجودہ جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سٹیٹمنٹس اٹھا لیں، پرانی نہ جائیں، جسٹ 1 month بیفور کی اگر آپ اٹھا لیں، میں نے پریس کانفرنس کی تھی، ہنگامی پریس کانفرنس، کہ آپ ججمنٹ کو ڈسکس کرو، ججز کو ملائن نہ کرو، ججز کے خلاف جو نام لے لے کے آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ کا گھراؤ کریں گے، اور یہ الفاظ نہیں تھے کہ ہم لیگل ایکشن لیں گے، یہ کہا ہم آپ کا گھراؤ کریں گے، یہ کہا کہ آپ فلاں فلاں وہ جج ہو جو ہمارے این ٹی پی ایم ایل این ہو، الفاظ ہیں، میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کنٹیمپٹ ٹرو سینس میں۔ لیکن عدالتیں ہمیشہ جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتی ہیں اور کرنی چاہیے، اور ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ پالیٹکس کو
پالیٹکس میں رہنے دو، اور عدالتیں اپنا احترام، عزت ان کا تبھی ہوتا ہے کہ جب وہ انصاف پہ فیصلے کرتی ہیں. وہ کبھی بھی عدالتوں کا احترام توہین عدالت کے ذریعے نہیں آیا، ان کا احترام ہمیشہ انصاف کے ذریعے آیا ہے. بالکل ان کے فیصلوں کے ذریعے آتا ہے. اس میں ایک چیز میں پولیٹیکل ورکرز کے لیے کہتا ہوں، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کہتا ہوں کہ آج آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہو، اس گڑھے میں کل آپ نے گرنا ہے. ایسا ماحول خدا کے لیے نہ کریٹ کرو کہ آپ دونوں اسی گڑھے میں، ایک آج گرنا ہے ایک کل گرے گا. تو ایسا حالات نہ پیدا کریں. اور پاکستان کی آج کی جو سچویشن ہے، آپ پورا سرائکی وسیب بالکل ڈوبا ہوا ہے. یار آج تو اکٹھا بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور آپ اپنے ان غلط مقدموں سے باہر ہی نکل رہے. اور یہ اگر آپ کی پرفارمنس ہے تو پھر آپ کو پبلک میں آپ جب جائیں گے الیکشن میں، لوگ آپ کو پھر جواب دیں. لیکن کچھ نادیہ نقی کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی شریک گفتگو کریں. نادیہ، کیا کہیں گے یہ جو خان صاحب بار بار اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ انہیں اس سسٹم سے آؤٹ کرنے کے لیے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ناک آؤٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے شعیب شاہین صاحب بھی کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو پوری ایک تاریخ گنوا دی کہ کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو لگتا ہے کہ بیانے میں کچھ جان ہے، کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ شرازی صاحب بہت شکریہ فار دی انویٹیشن. میں نے بڑے غور سے اور تحمل سے سنا ہے شعیب شاہین صاحب نے جو بات کہی، جو تاریخ کا انہوں نے حوالہ دیا. بے شک ہم تاریخ کو فراموش نہیں کر سکتے. یہ تاریخ ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کہ جہاں پر عدلیہ کو بھی ایکسرسائز کیا گیا ہے سابق وزرائے اعظم کو گھر بھیجنے کے لیے. اچھی بات ہے کہ اب یہ ریئلائزیشن سامنے آ گئی ہے. انہوں نے گو کہ آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا کیونکہ اس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کا بھی ذکر کیا. میں سمجھتی ہوں عمران خان صاحب کے خلاف جو دفعہ 144 کا جو کیس تھا کہ اس کی خلاف ورزی ہوئی، یہ مجھے لگا کہ یہ ایک ہائی ہینڈڈنس کی بات ہے، کیونکہ دفعہ 144 تو افتخار صاحب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کراچی میں بھی نافذ ہوتی ہے 31 دسمبر کے دن، اور سبھی جو ہے اس کو فراموش کرتے ہیں، تو سب کو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری جانب دہشت گردی کی جو دفعات لگائی ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے. اب یہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا یہ دفعات بنتی تھی کہ نہیں. لیکن ایک چیز سے مجھے اختلاف ہے، ماضی میں جس نے بھی جو غلط بات کہی، اگر کورٹس نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا اس وقت کے جج صاحبان نے کیا تو میرے خیال سے غلط کیا، کیونکہ عدلیہ کا ایک وقار ہے اور اس وقت ان کو ریسٹرین نہیں کرنا چاہیے تھا یا پھر بلا کر تنبیہ کر دینی چاہیے تھی. لیکن یہاں پہ فرق ہے. شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیگل ایکشن لیں گے. میں نے تو اس کلپ کو بار بار سنا ہے، انہوں نے کہا ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. Now that amounts to a threat. اور یہ میرے خیال سے ایک سابق وزیر اعظم اور ایک بہت بڑی پارٹی کے چیئرمین کے الفاظ جو ہیں وہ یہ زیب نہیں دیتے. دوسری جانب آپ نے ذکر کیا ٹیکنیکل گراؤنڈز. میرے خیال سے فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز جو ہے نہیں ہے، بلکہ ایک کیس ہے کہ جس کے اندر بہت سارے معاملات ہیں اور آج سے نہیں ہے، وہ 8 سال سے ڈسکس ہو رہے ہیں اور بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں. بے شک گورنمنٹ جو ہے وہ ضرور ہائی ہینڈڈنس دکھا رہی ہوگی کہ وہ ان کو الجھا رہی ہے اور پیچھے جہاں سے پاور چلتی ہے وہ بھی دکھا رہے ہوں گے. لیکن شاید انہوں نے یہ پاور جب نہیں دکھائی تھی جب یہ وزیر اعظم تھے، اس وقت ان کیسز کو روکا گیا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے. اب وہ جب وہ سپورٹ چلی جاتی ہے تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں. اگر جگ ہسائی آج ہو رہی ہے تو جگ ہسائی ماضی میں بھی ہوئی تھی پاکستان کی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہونی چاہیے، ٹٹ فار ٹیٹ ہونا چاہیے، لیکن بہرحال اگر فورن فنڈنگ کیس میں کچھ نہیں ہے تو میرے خیال سے عمران خان صاحب اسے کنٹیسٹ بھی کریں گے. لیکن جتنا انہوں نے ڈیلے کیا وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. تو یہ جو اس وقت باتیں ہیں بیلنسنگ ایکٹ کی بھی عمران خان صاحب بہت ذکر کرتے ہیں کہ ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے بیلنسنگ ایکٹ کے لیے، تاکہ نواز شریف کو بھی اگر لانا ہو تو لیجسلیشن کے ذریعے وہ بھی بینیفیشری ہو جائیں اور عمران خان صاحب بھی ہو جائیں. انہوں نے بڑا اعلان بھی کہا کہ مجھے ان کے ساتھ کیسے آپ کھڑا کر سکتے ہیں. لیکن نادیہ، جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں، اگرچہ ان مقدمات کی جو بنیاد بڑی جینون کیوں نہ ہو، لیکن جس انداز میں اس وقت حکومت کو ایگریسولی ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس سے تو ایک تاثر ابھر رہا ہے کہ شاید وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. پھر بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ خان صاحب اس وقت مقبولیت کے اپنی انتہا پہ ہیں. تو آپ کو لگتا نہیں کہ کہیں آگے چل کے پولیٹیکل ڈسٹربنس اور پھر اس کے نتیجے میں ایک انارکی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ تو کہیں نہ کہیں ہمیں اگرچہ ان کیسز کو نمٹانا ضرور ہے، بٹ جو ایگریشن ہے اس کو تھوڑا سا ہم کنٹرول کریں تاکہ تاثر نہ ابھرے اور اس کے نتیجے میں ڈسٹربنس نہ ہو.
آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن افتخار صاحب اس کے لیے کیا خان صاحب راضی ہیں؟ کیا وہ ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنے کے لیے راضی ہیں؟ وہ جن کو چور ڈاکو کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ تو بالکل بیٹھنا ہی نہیں چاہتے نا. تو یہ تو سب تمام جماعتوں نے سوچنا ہے کہ اگر سیلاب کی سچویشن ہے، پورا ملک اس وقت ڈوبا ہوا ہے اور بہت ہی بڑی کلامیٹی ہے، میں کہوں گی کہ 2005 کے زلزلوں سے زیادہ بڑے کوانٹم پر تباہی ہوئی ہے، تو اس وقت پھر یہ تمام چیزیں رک جانی چاہیے. لیکن آپ نے کل ہری پور میں جلسہ بھی دیکھا جس میں آپ نے یہ بھی ذکر کیا، جو انیشلی ابتدا میں آپ کے کلپس بھی چل رہے تھے، جس میں انہوں نے ایک دفعہ پھر ایک تاریخ کا کہا ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہوئے تو یہ ہوگا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ دے دیں تو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، کہہ تو رہے ہیں ایک چھوٹی سی کنڈیشن ہے ان کی جانب سے. ہاں لیکن نہیں، اس وقت تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کو بھی جو ہے وہ روک دیا گیا ہے سندھ میں، کیونکہ 23 اضلاع جو سندھ کے ہیں، جو بلوچستان ہے، جو سدرن پنجاب ہے، آپ دیکھیے کہ خیبر پختونخوا ہے. لیکن ایک چیز بس میں ایڈ کرنا چاہوں گی شرازی صاحب بیفور یو ٹیک اے بریک، کہ مجھے جو ایک چیز پورے ڈسکشن میں، چاہے وہ ماضی میں ہوئی ہو، چاہے ابھی ہوئی ہو یا پھر مستقبل میں ہوگی، دیکھیں مقبولیت کے پیمانے سے ہم قانون کی حکمرانی کو کیوں گیج کرتے ہیں؟ کوئی بھی مقبول ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اگر قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو قانون نے اپنا راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے. یہ سوچ کر کہ کوئی مقبول ہے لہذا ہمیں قانون کو ایکسرسائز نہیں کرنا چاہیے، وہ قانون شکنی کرتا رہے، میرے نزدیک یہ پھر بالکل غلط ہے، اور پھر اس طرح سے آپ رول آف لا کبھی قائم نہیں کر سکتے. نہیں درست، یہی خیر میرا خیال میں بیانیہ خود خان صاحب کا بھی ہے کہ رول آف لا کو یقینی بنائیں گے تو ریاست آگے بڑھے گی. چھوٹا سا بریک کے بنائیں گے، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جدون صاحب کیا کہیں گے، اب حکومت کے ارادے کیا لگ رہے ہیں آپ کو؟ کہ اگریسو ضرور دیں، بٹ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جانا سنولا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس دن ضمانت ختم اسی دن گرفتاری گویا کہ اگریسولی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ عدالتوں کو کنونس کریں کہ یہ جو بیل ہے کنفرم نہ ہو. یہی ہے، اسی پلان کے ساتھ آگے بڑھیں گے. ابھی انہوں نے بھی کہا جی لا سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. جی یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہم دونوں کیس میں پیش ہوتے رہے ہیں. اسی کورٹ نے اور سیم پریزائڈنگ آفیسر آف دا کورٹ اینٹی ٹیررزم، سکلنگ بیبی وکیل، اس کی اسی افینس میں بیل کینسل ہوئی ہے، بیل نہیں دی ہے. 40 وکلاء، یہ ججمنٹ کے بعد جو انہوں نے ججمنٹ ریفر کیا پی ڈی 2020 جو ہے سپریم کورٹ کی، یہ اس کے بعد ان کو پتہ ہے یہ بھی اس کے اگینسٹ ہیں، ادھر ہی کنڈیم کریں گے اسی شو میں کہ 40-50 وکیلوں کے خلاف 788 کا پرچہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اندر. اسی کورٹ کے اندر خواتین وکیل آفیسر آف دا کورٹ جو ہیں وہ جیل کے اندر گئی ہیں، ایک مہینہ ان سے پوچھ لیں، یہ ویریفائی کریں گے میری چیزوں کو. مطلب وہ اسٹیٹیوٹ کا حصہ ہے. اگر ان کا کیس نہ بنتا ہوا، بیل کینسل ہوگی تو ڈیفینیٹلی ول بی ریسٹڈ. وہ لیکن دیکھو نا، اب ایک وکیل کے لیے تو جیل ٹھیک ہے، خاتون وکیل کے لیے تو عمران خان کو ریسٹ کر لیتے کہتے ہیں ٹیکنیکل گراؤنڈ آ گئے. عمران خان نے تو جس طرح سیاسی تربیت ہوتی ہے ابھی تک اس کی ہوئی نہیں ہے، نہ کبھی پراپر جیل میں گئے ہیں، نہ انہوں نے کوئی اتنی سٹرگل کی ہے کہ کسی مطلب مارشل لا کے اگینسٹ سٹرگل کی ہو. اب دوسری پارٹیوں میں مثالیں دیتے ہیں، ان کے گھروں میں تو لاشیں پڑی ہوئی ہیں. پولیٹیکلی بات اگر کروں تو انہوں نے جتنی سٹرگل کی ہے، دیکھو اتنی سٹرگل تو اس پارٹی کے کسی بندے نے ابھی تک جو ہے وہ جیل دیکھا ہی نہیں ہے صحیح طرح. یہ تو مطلب ہے آگے اتنا بیانیہ میں آتا ہے کہ سازش ہو رہی ہے. اب کہاں پہ وہ ایک جینین کیس، یا یہ سازش تھی کہ یوسف رضا گیلانی کو کنٹمپٹ آف کورٹ میں نائل کیا گیا، اس کے بعد دانیال کو، ٹھیک ہے، اس کے بعد نیال ہاشمی کو، اس طلال چودھری کو. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ یوسف گیلانی کے خلاف جو کیس تھا وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا تھا کہ جب فیصلے پہ عمل درآمد کے لیے بھی علیحدہ سے بینچ بنا دیا گیا. کیس تو کورٹ نے ڈٹرمن کرنا ہے جناب. تو اس کانٹیکس میں شاید آپ کہہ رہے ہوں گے کہ شاید وہ نہیں کورٹ دیکھیں، کیس ہم نے تو نہیں ڈیسائیڈ کرنا. صحیح، ایک آپ جج کو جو بھی ہو، چاہے وہ چھوٹا جج ہو یا بڑا جج ہو، آپ اوپنلی تھریٹ کر رہے ہیں کہ شرم کرو بھائی. یہ صرف یہ نہیں کہا ہے کہ میں ایکشن لوں گا. اب جو پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے وہ انہوں نے آلریڈی، ان کو پتہ ہے یہ اس کیس میں پیش ہوتے رہے ہیں، آلریڈی انہوں نے ہائی کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے، ریویژن فائل کی ہوئی ہے. اس کے باوجود کہتے ہیں جج نے غلط فیصلہ کیا ہے. بس جج نے غلط فیصلہ کیا تو اس کے اگینسٹ آپ نے آلریڈی ریمیڈی لی ہوئی ہے، آپ کورٹ کے اندر ہیں. پھر یہی مطلب ہے کہ دوسرے ججوں کو آپ ڈرا رہے ہیں کہ آپ اس نے یہ فیصلہ کر دیا تو آپ یہ دیکھیں. بٹ آپ ایڈوکیٹ جنرل ہیں سر، اب تھوڑا سا لیٹس ٹاک لیگل. تو کیسے، کن گراؤنڈ پروسیکیوشن اب اسٹیبلش کیسے کرے گی کہ جو کچھ کہا ہے وہ بنیادی طور پہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ میں نے آپ کو بھی مثالیں دی ہیں نا، یہ مثالیں ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو بھی کوٹ کیا نا. وہ ججمنٹ کے بعد ابھی جو ہے نا ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں. یہ جو وکلاء کے خلاف کیس ہوا ہے ججمنٹ کے بعد ہوا ہے، ابھی تک کیس ٹرائل ہو رہا ہے. وہ اس میں ان سے پوچھیں کہ ہماری جو خواتین وکیل ہیں وہ کتنا عرصہ جیل میں رہے. اور ایک بڑی کلاسیکل اگزامپل دے رہا ہوں،
کہ 2 ماہ کی اتنی چھوٹی بچی تھی ایک جو خاتون وکیل ہے اس کو بھی اس اینٹی ٹیررزم کورٹ نے بیل نہیں دی. تو ہم دیکھیں نا کیس پریسیڈنٹ پہ ہوتا ہے نا. پھر جو ہمارے باہر کے پریزیڈنٹ جو الیکشن شعیب شہیم سے پہلے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے وہ دونوں کینڈیڈیٹ جیل میں تھے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں, اور ان کی بیلیں 1 مہینے کے بعد ہوئی ہیں, اور انہوں نے الیکشن بھی جیل کے اندر سے کانٹیسٹ کیا ہے. میں اب جدون صاحب کیا کہوں کہ ایک عام آدمی تھا تو برابر پھر یہ قانون سب کے لیے برابر ہوا, امیر اور غریب کے لیے 2 ڈیفرنٹ قانون. اگر قانون ہوا سب کے لیے برابر تو عمران خان کی بیل کنفرم نہیں ہوگی. ہاں اگر اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے, ہم تو اپنا کیس اگر کرتے ہیں یا وہ بھی پراسیکیوٹر ہوگا وہ اسی دلائل پہ کرے گا اگر قانون رول آف لا ایکول ہے آرٹیکل 4 آرٹیکل 25 آف دا کانسٹیٹیوشن, تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ عمران خان آگے کھڑا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کیس اگر ان کا کیس نہیں بنتا یہ آگے معافی مانگتے ہیں کورٹ سے, یہ کہتے ہیں ہم نے تھریٹ کیا. ابھی دیکھو آج پھر کہتے ہیں جی میں نے کیا غلط کام کیا. دیکھو ایک بندہ ایک چیز کر کے اوفینس کر کے اس پہ ڈٹا ہوا ہے, وہ کہتا ہے میں پاپولر لیڈر ہوں میں جو مرضی کروں. انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دوبارہ سنی نہیں ہوگی, آج تو کہہ رہے ہیں قانونی کارروائی کی وہ بات کر رہے ہیں. قانونی کارروائی تو آلریڈی کر چکے تھے وہ. شعیب صاحب یہ اسکرپٹ میں لکھا ہوا ہے کہ خان صاحب ایک جلسے میں کھڑے ہوں گے, جوڈیشری کو پولیس افسران کو تھریٹ کریں گے, یہ کسی ایک اسکرپٹ کا حصہ ہے؟ یہ خان صاحب تو خود کر رہے ہیں نا سر, یہ تو انہوں نے کسی کو کہا نہیں, مجبور تو نہیں کیا کہ آپ جلسوں میں جائیں اور اس طرح کی گفتگو کریں. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سر اسکرپٹڈ ہے سب کچھ؟ بہت سارے محاذ انہوں نے خود اوپن کیے ہوئے اپنے لیے. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں جب آپ رول آف لا کی بات کرتے ہو نا, قانون سب کے لیے برابر کی بات کرتے ہو, سب سے پہلے تو جن وکلاء کی بات کی ہے وہ آپ کو یاد ہوگا یہ کون سا والا کیس تھا جسٹس عطر من اللہ صاحب کے وہ جو کورٹ کی وہ چیمبر میں جو وہ چیمبر گرے تھے اور اس کے اوپر احتجاج ہوا تھا, وہ میں اس کی بھی شدید مذمت کرتا ہوں. ان کیسز میں بھی پیش ہو رہا ہوں آن بہاف آف دی ایڈوکیٹس. وہ بھی غلط تھا, آج بھی غلط ہے. توڑ پھوڑ جو ہوئی تھی وہ بھی غلط تھا, دہشت گردی نہیں بنتی. دیکھیں ایک بات آپ کو بتا دوں, آج آپ اگر چاہیں میرے موبائل پہ بھی سیف ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کے الفاظ سن لیں. اس نے کہا ہم ججز کا گھراؤ کریں گے. 1 مہینہ پہلے ججز کے نام لے کے آپ جو باتیں کر رہے ہو, ایک بندے کی تقریر یہ کہتی ہے کہ میں تمہارے خلاف ایکشن لوں گا, ایکشن کا الفاظ استعمال کیا, تمہارے خلاف مقدمے کروں گا ڈی آئی جی اور آئی جی, میں نے بندوبست کر رکھا ہے. دیکھیں جو کچھ بھی کہیں کیا ہے یہ جملے تھے ان کے کہ میں نے بندوبست کر رکھا ہے. آپ ایکشن قانون مقدمے یہ قانونی آپ کا حق ہے, کوئی عدالت اس کو روک نہیں سکتی. اس پہ دہشت گردی کا مقدمہ کون بنا رہا ہے؟ وہی پولیس. آپ پھر اگر سٹیٹ 2 سٹیزنز کے درمیان ڈیفرنشیٹ کرے گی, یعنی سٹنگ انٹیریئر منسٹر جو الفاظ سخت ترین استعمال کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے گی, آرٹیکل 4 اور 25 کی وائلیشن میں ایک اپوزیشن لیڈر کو یا ایک ٹاپ لیول کی لیڈرشپ کو اگر اس میں دہشت گردی کے مقدمے میں انوالو کرے گی تو یہ سٹیٹ ڈیول سٹینڈرڈ نہیں رکھ سکتی. اٹ از رانگ. اور اگر فرض کرو اب جہانگیر جتون صاحب ATC کے کورٹ کے آرڈر کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اوپر 7 ججز کی ججمنٹ کے اوپر رکھ رہے ہیں, آپ نے قانون کی تشریح سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ذریعے دیکھنی ہے یا ایک کسی پریسیڈنٹ کیس میں دیکھنی ہے کہ ATC کے کورٹ نے جی فلاں ایک آرڈر کر دیا. کوسچن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس میں کیا ڈیٹرمنیشن کی ہے اور کیا آگے کرنی ہے. ہمیں کسی بھی جگہ انٹرپریشن آف لا کو یا رول آف لا کو مس یوز نہیں کرنا. جہاں سٹیٹ دیکھیں ابھی قاضی فائزہ صاحب والا کیس کس بات پہ ایکسپٹ ہوا؟ صرف ایک بات پہ کہ there is a malafide in fact and malafide in law. کیونکہ جو ایکشن تھے جو جس بنیاد پر ان کے خلاف مقدمہ بنایا گیا تھا وہ بدنیتی پہ مبنی تھا. تو یہاں تو بدنیتی تو دور کی بات ہے, یہاں تو آن دی فیس آف اٹ نظر آ رہا ہے کہ صبح شام رانا ثناء اللہ نے کیا کیا 25 مئی کو. سٹیٹمنٹ کو کہاں لے کے جائیں گے شعیب صاحب؟ جو سٹیٹمنٹ میں کیا ہے ایکسپلینیٹری ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ ہم گھراؤ کریں گے, کہہ رہے ہیں باقاعدہ کہ گھراؤ کریں گے. آپ سٹیٹمنٹ ابھی چلاؤ, میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتا ہے آپ کے خلاف مقدمے بنائیں گے. بھائی مقدمے بنانے کا مطلب وہ دہشت گردی ہو جاتا ہے. اچھا سنیں پہلی بات دیکھیں, ہمیں ایک لیگل ٹرمینالوجی میں آگے جانا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے 25 مئی کے ایشو پہ آپ کو پتا ہے نا 500 وکیل لاہور میں گرفتار کیے اور ان کے اوپر تشدد یہ کیا اور ساتھ کہا, ایک اس میں ایک سیولین تھا, کہتے ہیں اس کو تشدد نہ کرو, کیوں یہ سیولین ہے یہ وکیل نہیں ہے. جسٹس ناصرہ جاوید اقبال کے گھر میں جب گھس گئے رات کو گرفتاری کرنے یا جس مقصد کے لیے بھی, اس نے باہر آ کر کے کیا سٹیٹمنٹ دی, اور اس طرح ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو چار دیواری کا تحفظ دینے کی بجائے ان کو پامال کیا. جب سٹیٹ انسٹیٹیوشنز
جب اسٹیٹ جو لوگوں کے تحفظ کی ذمہ دار ہے جب وائلیٹ کرے گی نا تو پھر آپ ہیومن رائٹس وائلیشن کی جہاں بات آئے گی پوری انٹرنیشنل ورلڈ میں آپ بدنام بھی ہوں گے. آپ کی اسٹیٹ کا جو ایک سٹیٹس ہے وہ اچھا ہونے کی بجائے خراب ہوگا. آج جو تشدد کی بات کی ہے خان صاحب نے, صرف ایک بات کر کے, شہباز گل کے اوپر تشدد پروو ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جب ریکارڈ آیا جیل سپرنٹینڈنٹ کا, انہوں نے ثابت کر دیا. اس پہ پھر کورٹ نے کہا کہ چونکہ میں کورٹ آف انکوائری نہیں ہوں کہ کون کون اس میں ملوث ہے, ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن بنانے کا آرڈر کیا کہ کوئی بھی سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس کمیشن کی سربراہی کرے گا. اگر ان حالات میں آپ پولیس جو ایکشن کر رہی تھی اگر آپ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے تو ویئر آر دی ہیومن رائٹس, ویئر آر دی فنڈامنٹل رائٹس. کل پھر کسی اور کے ساتھ ہوگا. اور جو کسٹوڈیل ٹارچر ہوتا ہے نا, یہ بدترین پوری دنیا میں بدترین قسم کی وائلیشن ہوتی ہے ہیومن رائٹس کی, اور اس کو کبھی بھی بریک لے لیں ایک منٹ اس کو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا. اب دیکھیں ان سے پوچھیں کہ ہیومن رائٹس شہباز گل کی ریسٹ کے بعد آئے, کانسٹیٹیوشن ہمارے شہباز گل کی ریسٹ کے بعد بنا ہے. دیکھیں ہم خود ٹارچر کو کنڈیم کرتے ہیں, ابھی کہتے ہیں ٹارچر ثابت ہو گیا, پھر انکوائری کس لیے بھائی انہوں نے ہولڈ کر یہ کرنی ہے کہ کون کون اس میں ملوث ہے. دیکھیں ٹارچر ثابت, اس نے اپنی سٹیٹمنٹ میں ایک لفظ بھی نہیں لکھا کہ مجھے کوئی, بھائی آپ میڈیکل رپورٹ اٹھا لو, آپ جیل سپرنٹینڈنٹ کی میڈیکل ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن ابھی معاملات عدالتوں میں تو ظاہر سی بات ہے ثابت ہونے, باقی چھوڑا سا بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں. شو میں پھر خوش آمدید. نادی آپ ہی کی طرف آؤں گا. یہ نون لیگ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے تو دو بیانیے تھے بہرحال, لیکن اب حکومت میں ہوتے ہوئے بھی لگ رہا ہے کہ شاید دو طرح کے بیانیے. آج آپ نے اگر عابد شیر علی کی پریس کانفرنس سنی ہو, گویا کہ بڑی تنقید کر رہے تھے وزیر خزانہ پہ اور بجلی کے بلوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. کیا کہیں گے, یہ عام آدمی کو تاثر دینے کے لیے کہ حکومت بھی پریشان ہے مہنگائی پہ, اس کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کے طور پہ لیں, یا لگتا ہے آپ کو کہ نہیں حکومت پہ ہوتے ہوئے بھی نون لیگ کے اندر اب دو طرح کے بیانیے چل رہے ہیں؟ شیرازی صاحب, میں اس کو سمجھتی ہوں کہ ان کی اپنی جماعت کے اندر جو ایک ڈیوائیڈ ہے وہ بڑا شارپ نظر آ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت انہوں نے حکومت لی اور انہوں نے سخت فیصلے کرنے تھے, اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ جو کہ نواز شریف صاحب کے کیمپ میں ہیں یا ان سے زیادہ قربت رکھتے ہیں, ان کے کلوز ہیں, وہ یہ کہتے تھے کہ ہم زبردستی بوجھ کیوں اٹھائیں, ہم یہ ٹوکرا کیوں لے کر گھومیں, سخت فیصلے کیوں کریں. اور اس کے بعد پھر ایک سائڈ آپ کو یہ کہتی نظر آتی تھی کہ اگر ہم نے اس ملک کو صحیح ڈائریکشن میں لے کر جانا ہے معاشی طور پر تو ہمیں سخت فیصلے لینے ہوں گے. پھر کہیں ان دونوں میں میرے خیال سے آپس میں جب ملاقاتیں اور ان کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں یہ طے پایا, تو آپ نے مریم نواز صاحبہ کے منہ سے یہ سنا ہوگا کہ ہم نے کیا ہے اور ہم کر کے دکھائیں گے. لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب سخت فیصلے لیے جاتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ ٹویٹر کے ذریعے مفتاح اسماعیل صاحب کو جو ہے وہ ایک طرح سے ایک ڈائریکشن دیتی ہیں, یا ایک طرح سے جیسے ڈکٹیٹ کرنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ ریٹیلرز کے حوالے سے ٹیکس وڈرا کر لیتے ہیں. اور اسی طرح سے اب جو ہے وہ بجلی کے بلوں پر ہم سن رہے ہیں. تو نون لیگ کو دیکھیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا, کسی نے ان کو زور زبردستی سے تو نہیں بھیجا تھا, ایک پولیٹیکل کاسٹ تو آپ کو بیئر کرنی تھی, یہ آپ کو شروع دن سے پتا تھا. ہاں میرے خیال سے اندرون خانہ ان کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل کاسٹ صرف نون لیگ بیئر کر رہی ہے. اس میں کہیں بھی زرداری صاحب نہیں ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ میں ہوں آرکیٹیکٹ اس پورے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا. اور نظر بھی آ رہا ہے کہ پنجاب میں بہرحال عمران خان صاحب کی مقبولیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اور جو ہم نے پنجاب کے بائی الیکشن میں بھی دیکھا. لیکن کتنا بھی ابھی نون لیگ بیٹھ کر کے یہ کہہ دیں کہ بجلی کے بلوں کو دیکھنا ہوگا, ہماری دشمنی جو ہے وہ عمران خان سے نہیں, یا ہم ان سے کیا جنگ لڑیں گے. دیکھیں آپ حکومت میں ہیں, آپ فیصلہ کر لیں, یا معیشت کو ٹھیک طرح سے لے کر چلیں یا نہ لے کر چلیں اور چھوڑ کر چلے جائیں, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. لیکن جو ہماری معاشی حال ہے افتخار صاحب, آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب آپ آئی ایم ایف کی اسٹرکٹ کنڈیشنالٹیز میں جاتے ہیں تو آپ نے یہ سب کچھ بوجھ برداشت کرنا ہے. ہاں البتہ جو کیا جا سکتا ہے, ہر بار پچھلی عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی بڑی کوشش کی تھی ایف بی آر کے اس وقت کے چیئرمین نے کہ ان ریٹیلر سے, ان تاجروں سے فکس ٹیکس لیا جائے. اس وقت بھی انہوں نے ایک دھمکی دی تھی, اور یہ الفاظ ہیں شبر زیدی صاحب کے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ہڑتالیں ہوں, ورنہ اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے, سب کو ٹیکس نیٹ میں آنا ہوگا. تو یہ سارے پولیٹیکل پارٹیز اور گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ان کا ووٹ بینک ہے, ان کا بزنس انٹرسٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. تو ظاہر ہے کہ پھر یہ ٹیکس ادھر سے ہٹا دیتے ہیں, پھر عوام پر انہوں نے بوجھ ڈالنا ہوتا ہے اور پھنس جاتے ہیں. لیکن اس وقت راستہ ان کے پاس ان کا اپنا ہے.
یا حکومت لے کر چلیں آگے یا چھوڑ دیں, اس کے بیچ کی کوئی بات ہو نہیں سکتی. سر پوائنٹ ٹیکن. انفیکٹ کیونکہ وقت بڑا کم رہ گیا تو میں آپ کو 30 سیکنڈ دوں گا کہ سچویشن اب کس طرف ہوتی نظر آ رہی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں ٹائملی ڈیسائیڈ ہو جائیں گے, یا اگین ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ بڑا وقت دیا جاتا ہے, کہا جا رہا ہے کہ شاید ٹیکنیکل اناگراؤنڈ ہونے جا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اتنا جلدی ہو پائے گا؟ کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈ نہیں ہے. دیکھیں ان کے پاس بے شمار بڑے اچھے اچھے چوٹی کے وکیل ہیں, اپنا کیس صاحب ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا نا. ایک دیکھیں بندے کو ایک اوفینس کر کے کہ جی مجھے سزا ہونے والی ہے, یہ تو بات صحیح نہیں ہے نا. اگر آپ نے اوفینس نہیں بنتا ہوگا تو آپ بری ہو جائیں گے. اگر ان کیس کو غلط بھی سیکشن فریم ہو تو وہ آپ کو فائدہ ہے نا. یو ہیو اے گڈ کیس ان دا کورٹ, یہ غلط انہوں نے کر دیا ہے, تو یہ پہلے بیانیہ نہیں بنانا چاہیے کہ میں نائل ہونے والا ہوں. تو کا مقدمہ بھی لڑیں گے یا جا کے معافی مانگنی ہے؟ 30 سیکنڈ سر. نہیں, میرا خیال ہے مقدمہ تو پہلے لڑیں گے. معافی بھی کسی بڑے پولیٹیکل لیڈر کی کوئی توہین نہیں ہوتی اگر معافی مانگ لیں یا معذرت کر لیں. اس سے کوئی نہ, عدالتوں کا ہمیشہ احترام بھی بڑا ہوتا ہے اور بڑے لیڈر کا احترام بھی بڑھتا ہے. لیکن جہاں آپ کا مقابلہ اسٹیبلشمنٹ سے, جہاں آپ کا مقابلہ نیشنل انٹرنیشنل طاقتوں سے بھی ہو, جہاں آپ کا مقابلہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے بھی ہو, تو نیچرلی آپ کو ہر اچھے برے قدم کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے. یقیناً اسی گڈ نوٹ پہ ناظرین آج کا شو ختم کرتے ہیں. جی خدا حافظ.